बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ज़ीलत रमज़ान के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अवैसी साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे यतीम बच्चों के हवाले से और उन तमाम सेंटर्स के और शेल्टर होम्स के हवाले से जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यतीम बच्चों को, बेवाओं को चार दीवारी की सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं। नाज़रीन, आज हम विज़िट करेंगे सारिम बरनी इंटरनेशनल ट्रस्ट का और हम आपको वहाँ दिखाएंगे कि किस तरीके से यतीम बच्चे, बेवाएँ और मज़लूम तबका वहाँ रह रहा है और सारिम बरनी इंटरनेशनल ट्रस्ट उनकी खिदमत कर रहा है। आइए नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं इनकी वाइस चेयरपर्सन आलिया बरनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हैं अल्लाह का करे। आपके माशाल्लाह आज हम यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और हमने आज देखा है कि इतने प्यारे प्यारे बच्चों की आप परवरिश कर रही हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि सारिम बरनी ट्रस्ट का मकसद क्या है? होम फॉर होमलेस बाहर गेट पे लिखा हुआ है। है। जिसके पास छत नहीं है ये उसकी छत है। ये तो शेल्टर होम के हवाले से मैंने कहा। और सारिम बरनी ट्रस्ट एक ऐसी जगह है, एक ऐसा नाम है कि जिसको ज़रूरत है किसी इंसान की, इंसानियत की, वो हम तक पहुंच सकता है। वो बेसहारा औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है वुरसा मौजूद हो और उन्हें छोड़ दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि वुरसा हो ही नहीं, किसी हादसे का शिकार हो गए। कोई माजूर है, जिस्मानी माजूर है, जहनी माजूर है, कोई रखने वाला नहीं, वो भी हम तक पहुंच सकते हैं। दुनिया में कहीं कोई आफत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, जैसे अभी कोरोना का सारा एक मसला चारों तरफ फैला, ये वबा फैली हुई है, इसमें भी जहाँ तक मुमकिन है सारिम बरनी ट्रस्ट अपनी एक कैपेसिटी से बढ़कर कोशिश कर रहा है कि लोगों की मदद करे, लोगों तक पहुँचे। तो कोई भी काम इंसानियत का कहीं से भी आवाज़ लग जाए, दुनिया के किसी कोने से आवाज़ लग जाए, हम उसके लिए तैयार हैं और हम अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं। इसका मतलब ये है कि ना कोई कैद है, ना उम्र की कैद है, ना डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपको किसी भी लिहाज से कोई भी खिदमत चाहिए जिसका ताल्लुक इंसानियत से और मसाइल से है तो सारिम बरनी ट्रस्ट उसमें सबसे पहले। अच्छा ये बताइएगा, माशाल्लाह मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ, तो ये बच्चे कैसे हैं? मतलब वालिदैन छोड़ के जा रहे हैं, यतीम हैं, क्या क्राइटेरिया क्या है? कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। हमारे मुल्क में सब कुछ हो रहा है। वालिदैन भी छोड़कर जा रहे हैं, वालिदैन कचरे में भी फेंक देते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ के, बिल्कुल न्यू बॉर्न भी हैं, पेरेंट्स मर जाते हैं वो भी हैं, पेरेंट्स में डिवोर्स हो जाती है वो भी हैं, डिवोर्स नहीं होती लेकिन उससे पहले सेटलमेंट कर रहे होते हैं कि अगर हम अलहदा होंगे तो अपने घर को कैसे बांटेंगे, ठीक है ना, जायदाद कैसे बटेगी और बच्चे कैसे बटेंगे। कौन से घर वाले ऐसे हैं जो बेटों को ले लेंगे और बेटियों को नहीं लेना चाहेंगे, कौन से ऐसे हैं जो नॉर्मल बच्चों को लेना चाहेंगे, अब नॉर्मल को नहीं लेना चाहेंगे। तो ये बहुत बड़ा, एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें बस ये समझ लीजिए कि जिसको भी ज़रूरत होती है हमारी, वो हम उसके लिए मौजूद हैं। उसमें जहनी माजूर, जिस्मानी माजूर सब हैं। और अगर बच्चों के लिए मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो बच्चों में कई दफ़ा बहुत सारे बच्चे वो हैं माँ ने या बाप ने, दोनों में से किसी एक ने हमारे पास छोड़ा हुआ है। लेट्स सपोज एक केस लेती हूँ जिसमें माँ की दूसरी शादी हो जाती है और जो उसका शौहर है वो ज़ाहिर है इनके पहले शौहर के बच्चों को नहीं रखना चाहता। माँ बेचारी अपनी ज़िंदगी तो आगे बढ़ाती है लेकिन पीछे कई बच्चों की ज़िंदगी पीछे छोड़ जाती है। आती हैं, एक पॉलिसी है सारिम बरनी ट्रस्ट की और जिस चीज़ को मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है मेरा, रिश्तों को नहीं तोड़ो, रिश्तों को नहीं छोड़ो। हाँ, अगर किसी मसले में आ जाते हो, वक्ती तौर पर फ़ासला करना भी पड़ता है तो फ़ासले को वक्ती रखो। जिन बच्चों का मैं जिक्र कर रही हूँ उन्हें महीने में एक मुलाकात मस्ट है। मुलाकात ना हो सके तो फ़ोन कॉल मस्ट है, सिर्फ बच्चों की नहीं सबकी। उससे सिर्फ ये होता है कि ज़िंदगी की रमक बाकी रह जाती है। हर इंसान अपनी असल को जानना चाहता है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किससे मेरा ताल्लुक़ है। तो हम कई दफ़ा इन लोगों को ऐसा ही रखते हैं कि नहीं लेके जाते घर वाले। मैं कहती हूँ अच्छा ना ले जाओ, ईद बकरीद चांद रात को मुबारकबाद का फ़ोन ही कर दिया करो। अभी कुछ अरसे में चांद रात आएगी, ईद की आएगी, अभी रमज़ान की थी। वो एक अलग ही मंज़र होता है देखने वाला कि जब मैं यहाँ पर आती हूँ और आसमान पर चांद और नीचे रोना धोना, अल्लाह से फरियाद, अल्लाह से बातें। हम पहले मिलते हैं, हम एक दूसरे का गम गलत करते हैं, मैं उनको तसल्ली देती हूँ, उसके बाद वो माहौल बदल जाता है, फिर वो माहौल खुशियों में आ जाता है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने अगर हमसे एक चीज़ ले ली है तो दूसरी बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं। अगर इनके सर पर इनके बाप की छत नहीं है तो इनके सर पर सारिम बरनी ट्रस्ट की छत है। अगर इनके पास इनकी माँ दूर है तो ठीक है, अल्लाह ताला ने, बेशक मैंने इनको अपने वजूद से नहीं पैदा किया, रब का करम एहसान है, उसने दिल में वो सारे एहसासात, वो सारी चीज़ें डाली हैं, वो जज्बा, वो मोहब्बत। और
وہ میں ان کو دیتی ہوں, اور دوسری بات یہ کہ اس میں کسی کی محتاج نہیں ہوں. مجھے معاشرے میں کسی سے کہنا نہیں پڑتا. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب میں ان کو کپڑے دیتی ہوں, جب کھانا دیتی ہوں, جب چھت کی بات ہوتی ہے, جب بلنگ ہوتی ہے, جب ساری چیزیں, تو میں مجبور ہوتی ہوں کہ میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ بھائی یہ لوگ یہاں رہتے ہیں, ان کے لیے آپ کچھ کیجیے. جب محبت دینی ہوتی ہے تو مجھے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں, مجھے ضرورت ہی نہیں. وہ سارا جذبہ ہے جو اللہ نے میرے اندر انڈیل دیا, بس مجھے صرف وہ سرو کرنا ہوتا ہے. تو کتنا مالک کا کرم احسان ہے اگر مجھے اس معاشرے میں, یہ بات ذرا تلخ ہے لیکن کہہ اس لیے رہی ہوں کہ جن ماں باپ نے مجبوری سے چھوڑا تو کوئی بات نہیں, لیکن جنہوں نے اپنے سکون کے لیے چھوڑا, ماں باپ کے پاس وہ محبت نہیں ہے. لیکن رب کا کتنا کرم ہے کہ ان کی وہ محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی اور میرے تھرو ان بچوں تک پہنچ رہی ہے. اور مجھے ماں باپ یا کسی سے کہنا نہیں پڑتا کہ پلیز تھوڑی سی محبت دیجیے گا, وہ مجھے ان تک پہنچانی ہے, وہ میرے پاس موجود ہے. یہ اتنی اچھی فیلنگ ہے, اور یہ اتنا بڑا کام ہے. اتنی وضاحت سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہ دے سکیں, گڑ نہ دیں تو گڑ جیسی بات کر دیں, کسی کی مدد نہ کر سکیں پوری طرح تو اس کی رہنمائی کر دیں. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کے دل میں اسی قسم کی محبت ہے. ہمارے پاس کہیں راستے میں ابھی ایک بچی ہم نے ماشاءاللہ اپنے گھر تک پہنچائی ہے, اور وہ چینل کے تھرو بچی پہنچائی ہے. اور اس کی ماں اس کو جس انداز میں لے کر روڈ پر بیٹھی تھی, ماں نفسیاتی مریضہ تھی, ماں کو ہوش نہیں تھی وہ کہاں ہے, اس کو اپنی بچی کی زندگی کا بھی نہیں پتا تھا. کبھی زندگی چھیننا چاہتی تھی, کبھی زندگی دینا چاہتی تھی. اس کو کسی بندے نے وہاں دیکھا, اللہ کے کسی نیک بندے میں, وہی جس کے دل میں محبت کا جذبہ تھا, وہ دیکھ رہا تھا کہ ماں اپنے بچے کی جان, بیٹی کی جان لینا چاہ رہی ہے, پھر چھوڑیے. اس نے اس کو ہمیں فون کیا اور اس بچی کو اور اس ماں کو ہم تک پہنچایا. بچی میرے پاس آ کے رہی, تقریباً 2-3 مہینے وہ میرے پاس بچی رہی. ماں جو ہے اس کو ہم نے ایڈمٹ کروایا ہاسپٹل میں, اس کا ٹریٹمنٹ کروایا. جیسے ہی اس کا ذہن نارمل ہوا, سب سے پہلی بات جو اس نے پوچھی, اس نے کہا میری بیٹی کہاں ہے. اور وہ بچی جب میں نے یہاں پہ, ظاہر ہے یہاں پہ کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں, یہاں پہ میں اپوائنٹمنٹس کر رہی ہوتی ہوں کہ بھئی اس خاتون کے پاس یہ بچی رہے گی, اس کے پاس یہ بوڑھی ماں رہے گی. تو جب اس بچی کے واپس جانے کا ٹائم آیا تو جو اس کی کیئر ٹیکر تھی وہ رونے لگی, میں نہیں دوں گی یہ بچی واپس, حالانکہ اس کی اپنی بھی ایک بیٹی ہے. تو میں نے اس کو کہا بے وقوف, اللہ نے تمہاری گود تو ہری کی ہوئی ہے, یہ جس کی بچی ہے اس کے پاس خوشی خوشی جانے دو. کہنے لگی بھابھی جب تک رات کو اس کو مسکراتے ہوئے نہ دیکھ لوں اب مجھے نیند نہیں آتی. اور اس کی, میں نے کہا اس کی مسکراہٹ میں کیا خاص بات ہے, کہنے لگی یہ دنیا کی سب سے حسین مسکراہٹ ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے اس بچی کو اپنے پاس بلایا اور ہم بہت دیر تک اس بچی کی صرف مسکراہٹ کی کوشش کرتے رہے, مسکراتی رہی, ہم دیکھتے رہے. اور خیر فائنلی ہم نے اس بچی کو اس کی ماں کے حوالے کیا. اس کی مسکراہٹیں اس 4 دیواری میں موجود ہیں اور ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اب کوئی اور بچی ہے اور وہ مسکراہٹوں کا سلسلہ کنٹینیو ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا, جیسے آپ کے یہاں بچے ہیں ماشاءاللہ, آپ نے شیلٹر تو دیا ہوا ہے, تو کیا شیلٹر کے علاوہ تعلیم, مدرسہ, تعلیم اور تربیت, بیماری, دوائی, یہ ساری چیزوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے؟ بالکل, جو اس 4 دیواری میں آ گیا وہ A to Z ذمہ داری ہے ادارے کی. اس طریقے سے وہ گھر میں ہر چیز لے رہا ہے, اسی طریقے سے وہ یہاں پہ ساری چیزیں لے رہا ہے. میں اگر اس میں تھوڑا سا یوں کہہ دوں, خواہش تو میری یہ ہوتی ہے کہ شیلٹر ہوم میں کوئی نہ ہو, پاکستان کیا دنیا بھر کے شیلٹر ہومز خالی ہو جائیں, دعا تو میری یہ ہے. لیکن یاد رکھیے گا شیلٹر ہوم میں وہی شخص آتا ہے اور وہی شخص رہتا ہے جس کے پاس باہر بہتر جگہ نہیں ہوتی. شیلٹر ہومز گھر کا نیم البدل نہیں ہوتے, گھر کا تو کوئی متبادل ہے نہیں, خونی رشتوں کا متبادل ہے ہی نہیں. لیکن جب باہر کچھ نہ ہو تو پھر واقعی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سب کچھ میسر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ یہاں پہ دیتا ہے, آپ ہی لوگوں کے توسط سے دیتا ہے. آپ دعائیں بھی دیتے ہیں, آپ مدد بھی کرتے ہیں, اور یہاں سب سلسلہ چلتا ہے. لیکن گھر اور رشتوں کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. ٹھیک ہے بھابھی, اسی طریقے سے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میں جیسے بچے ہیں, بڑے ہیں, بیمار ہیں, اور دیگر جو امراض میں لوگ ہیں وہ بھی ہیں, تو ان تمام کی کیئر کرنا, اس میں اوبویسلی میڈیکل ہے, اکوپمنٹ ہے, نرسنگ ہے, ساری چیزیں ہیں, تو یہ ایک بہت مشکل نہیں ہو جاتا ہے خاص طور پہ رمضان اور اس کرونا وائرس کے دنوں میں؟ دیکھیے ابھی جیسے میں اندر آئی اور آپ دیکھ رہے تھے, بس اتنا سا ایک فرق پڑا ہے کہ پہلے جب میں آتی تھی تو یہ جتنے بچے ہیں یہ میرا روزانہ اسی طرح انتظار کرتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ بھابھی کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے طفیل کوئی نہ کوئی خوشی, کوئی نہ کوئی چیز ان تک پہنچے گی روزانہ. تو وہ ایک, اور پھر محبت, وہ جو ایک بانڈنگ ہے, کیونکہ آتے ہی میں ہر بچے کو ایک ایک نگاہ دیکھ کے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے ماں باپ کے بغیر رہنا آسان نہیں ہے. ماں باپ پرورش نہ کریں اور غیر پرورش کر رہے ہوں, یہ آسان نہیں ہے. تو میں نے اس میں ایک چیک اینڈ بیلنس یہ رکھا ہوا ہے کہ ہر انسان تک میری ڈائریکٹ رسائی ہوتی ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ, میں جب یہاں سے گزر رہی ہوں اور واقع سلام دعا کرے گا, ہم گلے لگیں گے, تو میرے دامن کو پکڑتا ہے. اس نے کوئی بات کرنی ہے, اس کو کھلی اجازت ہے, چھوٹے سے بچے سے لے کے بزرگ تک, کہ وہ آئیں گے, مجھ سے پکڑیں گے, مجھ سے بات کریں گے.
کرونا نے ایک تھوڑی سی مشکل پیدا کرتی ہے کہ وہ آتے ہی وہ جو ایک ہماری وہ بالکل انیشیل وہ جو آتے ہی ایک گرم جوشی والا وہ ہوتا ہے. ہم دور سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. پہلے وہ میرے منہ کو چومتے تھے, میں ان کے منہ کو چومتی تھی, اب فاصلے سے ہم وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں پر, اور اللہ کرے ایسے ہی رہے, کوئی کرونا وائرس کا پیشنٹ یہاں نہیں ہے, اور اللہ نہ کرے کہ میرے ادارے میں قریب سے بھی بیماری جائے نہ جائے. اچھا ہے, اس کی وجہ یہ کہ 4 لوگوں کے کمرے میں میں نے 20-20 لوگوں کو رکھا ہوا ہے. یہاں پہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ہلکی سی بھی چیز آئی تو یہ سمجھیے 20 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اسی بیماری میں اللہ نہ کرے جا سکتے ہیں, اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. وجہ یہ کچن کامن, باتھ روم کامن, نماز روم کامن, ٹی وی روم کامن, ہر چیز ہے یہاں پر, سب کچھ کامن ہے. اور جس کمرے میں چند لوگ ہونے چاہیے وہاں بہت سارے لوگ ہیں. رات کو صحن میں سب ساتھ میں ہوتے ہیں. تو یہ کیونکہ کم جگہ پر زیادہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے, ایک میں نے پریکاشن ایک تو یہ کیا ہے کہ فزیکل کانٹیکٹ, کیونکہ یہاں میں باہر سے آ رہی ہوں یا جو جیسے اس وقت آپ آئیں گے اور لوگ, تو ان کا کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرواتے, فزیکل کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, فاصلے پہ وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ باہر سے یہاں آ رہے تھے ان کو بھی سلو ڈاؤن کیا ہے تاکہ مجھے تعداد کم کر دی. اور پلس اگر جو مجبوری میں آتے, کیونکہ میں نے آپ کو کہا جس عورت کے پاس چھت نہیں ہوتی وہ میں سمجھتی ہوں آدھا گھنٹہ کیا وہ 5 منٹ باہر نہیں رہ سکتی. پھر اگر ہم اس کو بلاتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں, کیونکہ کیسز بہت خطرناک ہوتے ہیں, تو ہم پھر کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروا کے ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میڈیکلی فٹ اس کو جب ہم چیک کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو آنے کی اجازت دیتے ہیں. پورا ایک چیک اینڈ بیلنس اور ایس او پی سینیٹائزر یہاں رکھے ہوئے ہیں, اپنے طور پہ ساری ہر چیز کی احتیاط کی ہوئی ہے. لیکن دعا, اور یہاں پر پوری دنیا کے لیے اجتماعی دعائیں کر رہے ہیں ہم. رمضان میں بالخصوص چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو نہ صرف پاکستان, پوری دنیا سے ختم کر دے ہمیشہ کے لیے, اور پوری دنیا کے لیے آسانی کر دے. مہینہ بہت مبارک ہے, اور میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے آسانی ہی رکھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم جتنی شدت سے اللہ سے دعا کریں گے اور معافی استغفار کریں گے. جس چیز کو کہنا بہت زیادہ ضروری ہے, رب کبھی اپنے بندوں پر مشکل وقت نہیں لاتا. بندے, ہم انسان, ہم خود ان چیزوں میں, ان کوتاہیوں میں, ان برائیوں میں چلے جاتے ہیں جس کے بعد یہ برائیاں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا مہینہ دے دیا کہ ہم معافیاں مانگیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک مارچ چلی تھی, عورت مارچ کے حوالے سے, اس میں بھی مجھے بہت سارا کام کرنا پڑا, بہت ساری باتیں سمجھانی پڑیں. تو اس وقت یہ تھا کہ سب سے زیادہ مسئلہ ہی لباس پر ہو رہا تھا. آج میں کیا کہوں کہ عورت تو عورت, مرد کے چہرے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں بھی اپنا چہرہ چھپانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, وہ لمحے میں کر سکتا ہے. تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے, اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. اس بیماری سے انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو ہم جیسے راضی کر لیں گے, جیسے لمحے میں یہ آئی ہے اور پتہ نہیں چلا, ایسے ہی چلی جائے گی. جیسے کہ انسانیت کی خدمت ہے نا, تو اس کا انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. میرے پاس اس وقت بھی یہاں پہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ سب کو رزق دیا جا رہا ہے, اللہ دے رہا ہے, ہماری حیثیت کچھ نہیں. کرسچن بچے, ہندو بچے, مسلم بچے. پھر ہمارے ہاں تو ایک یہ بھی ہے نا کہ مسلم میں بھی 10 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ کون, یہاں کسی سے نہیں پوچھا جاتا. میرے ادارے میں 2 چیزوں پر بات کرنے پہ پابندی ہے, مذہب اور سیاست. بس یہ 2 باتیں نہیں ہوتی. اور ابھی میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی ان بچوں سے جو اللہ کو کسی بھی حوالے سے پوچھتے ہوں. ہمارے لیے صرف وہ محبت کے لائق ہیں اور انسانیت کے لائق ہیں. اچھا, آخری سوال یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ سالم برنی انٹرنیشنل ٹرسٹ ہے, ان کی فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے, ہم ان کو فنڈ کیوں دیں, ان کو ہمارے 100-50 ہزار روپے کی کیا ضرورت ہے, ان کے تو معیار ہی بہت اوپر ہیں. اچھا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم ان کو اپروچ کیسے کریں وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ چیریٹی بھی نا جان چھڑانے کے لیے دیتے ہیں. محلے میں جو ایک غریب ہے سارے اسی کو چیریٹی دے رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے صرف ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں سب سے پہلے کہہ دوں کہ مجھے نہ اپنے حوالے سے نہ کسی کے حوالے سے نہ بھکاری بنو نہ بھکاری بناؤ, یہ فلسفہ میں کہتی ہوں میرے پورے ملک میں پھیل جائے, حکومت میں بھی پھیل جائے, ہر جگہ پھیل جائے یہ فلسفہ کہ عزت نفس سب سے آگے ہے. انٹرنیشنل اس کے ساتھ جو لگا ہے اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو وسیع بہت کیا ہے. پچھلے 30 سال سے سارم صاحب اور ان کی ٹیم یہ کام کر رہی ہے, 25 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں, اس ٹیم کا ممبر ہوں. انٹرنیشنل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی پاکستانی باہر پھنس جاتا ہے, زندہ یا
یا مردہ ہم اس کو کوششیں کر کے واپس لے کے آتے ہیں, اور کئی دفعہ اس کے اخراجات بھی ہمارا ادارہ ہی بیئر کر رہا ہوتا ہے جی, چاہے وہ لیگل ایڈ ہے یا واپسی کے ہیں یا اس کے ٹریولنگ کے اخراجات ہیں, وہ سب چیزیں ہم لوگ اخراجات ہوتے ہیں یقیناً لاکھوں میں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی باہر کا بندہ ہمارے پاس پھنس گیا ہے, اس میں یہ بھی کہہ دوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہی کسی بھائی بندے نے کسی میں پاکستان کو پاکستانیوں کو اون کرتی ہوں, بہت اون کرتی ہوں. اگر کسی بھی صورت اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی تو میں کہتی ہوں بھائی وہ ہم ہی ہیں, اگر پاکستانی ہم ہی, اور اگر انہوں نے کچھ اچھا کیا تو بھی میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ وہ ہمیں. تو چاہے وہ, اس لیے میں نے کہا کہ یہاں پر ایک صاحب ابھی پچھلے دنوں تھے اور وہ برٹش نیشنل تھے اور وہ یہاں پر پھنس گئے, پھر ان کو یہاں سے ہم نے واپس بھیجنا تھا. آپ کی سوچ ہوگی کہ ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب ہم نے انہیں پاکستان سے واپس بھیجا. ان کے سارے اخراجات بیئر کیے ہم لوگوں نے, ان کی کس طرح سے ان کی وہاں کی گورنمنٹ سے ہم نے کانٹیکٹ کیا, ایمبیسی سے کانٹیکٹ کیا, کس طرح ہم نے انہیں بھیجا. تو کوئی باہر پھنس جائے اس کو ادارہ لاتا ہے, کوئی یہاں پہ خدا نہ خواستہ پھنس جائے اس کو لے جاتا ہے. بالکل, یعنی کہ کوئی کسی مسئلے میں ہے انٹرنیشنل لیول پر ہم اس کے لیے کھڑے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں باہر کا کوئی ملک فنڈنگ کرتا ہے. ہمیں باہر کا کوئی ملک فنڈنگ نہیں کرتا, ہمیں پاکستان ہماری گورنمنٹ فنڈنگ نہیں کرتی. ہمارے لیے فنڈنگ کس کی ہے؟ ایک عام انسان, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ بہت بڑا بزنس مین ہے, چاہے وہ ٹیچر ہے, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے جو ہمیں جانتا ہے, ہمارے کام کو جانتا ہے. اور 30 سال میں ہوا یہ ہے کہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں محلے میں, خاندان میں, پورے پاکستان میں, دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو فیض پہنچ گیا اس ادارے سے. جب فیض پہنچ گیا تو وہ پھر ایک سے دوسرے منہ سے پتہ چلتا گیا. اور اس میں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 10 روپے کی اس وقت ایک روٹی ہے, تو اگر آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں اور آپ نے 10 روپے سے ایک روٹی ایک کو کھلا دی تو سمجھیے ایک وقت کا آپ نے کھانا کھلا دیا. تو میں اس 10 روپے کی بھی اتنی ہی عزت کرتی ہوں, بلکہ اگر وہ کسی مزدور کا دیا ہوا 10 روپیہ ہے تو میں اس کو کہتی ہوں وہ تو چومنے لائق ہے, کیونکہ جس کے پاس اپنے کھانے کو نہیں, اس نے اگر کسی دوسرے کے لیے 10 روپے 20 روپے 50 روپے نکال دیے تو یہ بہت بڑا ڈونیشن ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. جو زکوٰۃ لینے والے ہاتھ ہوں جب وہ مدد کی مد میں تھوڑے سے نکال دیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ نہیں ہے, اپنی گورنمنٹ سے بھی کوئی فنڈنگ نہیں ہے, ایون جگہ تک نہیں ہے کہ جہاں میں پراپر شیلٹر ہوم بنا سکوں, جی اتنا بھی نہیں ہے. اور گورنمنٹ کی بہت ساری جگہیں جو بند پڑی ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو ماں مجھے لگتا ہے 5 سال میں اس دنیا سے چلی جائے گی, اللہ جانتا ہے زندگی موت اس کے ہاتھ میں, لیکن جو اس کے حالات ہیں 5 سال 10 سال, تو میں کہتی ہوں اگر کوئی جگہ بند پڑی ہے آپ اس کو کچھ ٹائم کے لیے دے دیجئے, 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, 3 سال کے لیے, تو چلو اتنے عرصے میں ہی کوئی اس سے فیضیاب ہو جائے. جب آپ کو وہ عمارت کسی ڈھنگ کے کام کے لیے چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسکولز بھی کھلے اور وہاں جانور بندے ہیں, ہاسپٹلس کھلے, بڑی بڑی مشینریز ہیں وہ ساری تباہ ہو گئی, بلڈنگز کو ہوا کھا گئی, نمی کھا گئی, بارش کھا گئی. تو اگر اس قسم کا کوئی کام ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہاں پر ہمارا عام پاکستانی, اور صرف پاکستانی نہیں, عام انسان ہمارا ڈونر ہے. ہم خود بھی عام ہیں, ہمارا ڈونر بھی عام ہے, ہمارے پاس یہاں رہنے والے خاص ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آخری سوال یہ بتائیے گا کہ رمضان ہے اور کرونا وائرس ہے اور ہر طرف راشن کی جو ہے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, تو اس حوالے سے بہت اچھا کام کیا جا رہا ہوگا سالم بنی ٹرسٹ کی جانب سے راشن وغیرہ کے لحاظ سے. میں ایک چیز جانتی ہوں جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جب مجھے محبت دینی ہوتی ہے تو اللہ کا کرم احسان ہے, اللہ کی محتاج ہوں, کسی کی محتاج نہیں, دل میں بہت ہے. اسی طرح جب کوئی چیز بانٹنی ہوتی ہے, کوئی کام کرنا ہوتا ہے, ایک چیز اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, وہ ہے اس کی پالیسی بنانے کا اختیار. تو سالم بنی ٹرسٹ اپنی کیپیسٹی میں رہ کے یا اس سے بڑھ کر جہاں تک ممکن ہے وہ راشن بانٹ رہا ہے. وہ تو اپنی جگہ, ہم سے بہت بڑے بڑے ادارے ہیں, بڑے بڑے ادارے ان اے سینس جن کے پاس ہمارے پاس تو اتنے مالی وسائل نہیں ہیں, ان کے پاس بہت زیادہ مالی وسائل ہیں. لیکن جب میں پالیسی دیکھتی ہوں تو پالیسی میں رب کا شکر احسان کرتی ہوں کہ سالم بنی ٹرسٹ سب سے اوپر عزت نفس کو رکھتا ہے. لیٹ سپوز تصویر نہیں, ویڈیو نہیں, تصویر ویڈیو تو لائیو نہیں, جیسے آج یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو اپنی جگہ میرے بھائی. راشن ان جگہوں پر پہنچاتے ہیں جہاں واقعی اس کے حقدار ہوں, ان کو لائنوں میں نہیں لگا رہے. ہمارے پاس اپلیکیشنس آتی ہیں, اس سے پورا ہم ڈیٹا, ہم ساری چیزیں کلیکٹ کر لیتے ہیں. کلیکٹ کر کے پھر ہم یہ سارٹنگ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کس تک راشن پہنچنا چاہیے. اس کے گھر پر راشن جاتا ہے. اور ایون ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اس کے گھر پر جاتے ہیں, دیکھیں ہم ادارہ ہیں, ہمیں بھی لوگ چیٹ کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں بھی اگر وہاں جا کے گراؤنڈ ریئلٹی پہ جا کے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس گھر کو راشن نہیں چاہیے تھا, اس کے برابر والا گھر مستحق تھا, تو ہم پہنچاتے اسی تک کے ہیں جو مستحق ہوتا ہے. ہم اللہ کا جب کام کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ہم باریک بینی سے اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ امانت سے امانت ہے. دوسرا ہے کہ پاکستان میں وسائل کم ہے, مسائل زیادہ ہیں. اگر میں تھوڑی سی لاپرواہی کروں گی اور وسائل میرے ضائع ہو جائیں گے تو حقدار تک کیسے پہنچے گا. تو یہ باریک بینی بہت ضروری ہے. تو یہ پالیسیز جو ہیں, کیونکہ اللہ نے اس میں ہمیں
اختیارات دیے ہوئے ہیں تو ہم وہ پالیسیز بناتے ہیں. ہمارے پاس پراپر فارم ہے, پراپر ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں, گھروں تک پہنچاتے ہیں. اور ویسے بھی پورا سال ہمارے پاس لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جن کے یہاں راشن جا رہا ہوتا ہے, ضرورت مند ہے. اسی میں پھر وہ جگہیں, وہ علاقے, وہ سفید پوش لوگ جو کبھی بھی روڈ پہ کھڑے ہو کے کیا وہ کہیں جا کے بھی نہیں بتاتے کہ ہمیں ضرورت ہے, بہت ہے, ان کے لیے ڈونیشن میں سے چیزیں جاری ہوتی ہیں. تو ہم کیونکہ اتنے سالوں سے پرسنلی لوگوں کو جانتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں جیسے کوئی ایک شخص ضرورت مند آئے, وہ فوراً بتا دے گا کہ میرے خاندان میں فلانا شخص ہے, وہ آپ تک نہیں آئے گا, وہ یہ نہیں کرے گا, وہ نہیں کرے گا, لیکن شدید ضرورت مند ہے. تو جو ہم تک نہیں پہنچ پاتے ہم اس تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ کا کرم ہے. بہت بہت شکریہ عالیہ بنو صاحب. ناظرین, ہم نے آپ کو مناظر دکھائے اور آپ نے دیکھا کہ سالم برنی انٹرنیشنل ٹرسٹ میں لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں, جس میں معصوم بچے بھی شامل ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا رضوان قاسمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ کا بہت فضل ہے. حضرت, آپ نے دیکھا سالم برنی انٹرنیشنل ٹرسٹ میں کہ معصوم بچے جن کو معاشرے نے نکال دیا, تو کیا ایسا کوئی بچہ جو غریب ہو یا اس کا باپ نشہ کرتا ہو یا ان کو مارتا ہو, اس کی ماؤں کو مارتا ہو, کہ دین اسلام نے ان تمام چیزوں کو روکا نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں چیزیں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. صدق اللہ العظیم. دیکھیں, یہ ہمارے معاشرے کا یہ وہ کمزور طبقہ ہے جس سے سارے رشتے ختم کر دیے جاتے ہیں. آج جو لحاظ رکھا جاتا ہے رشتوں کی وجہ سے رکھا جاتا ہے, انہیں رشتے ان سے ختم کر کے انہیں بھیج دیا جاتا ہے. ہم نے جو مناظر دیکھے ابھی اس وقت, ناظرین نے بھی دیکھے ہمارے ساتھ, یتیم بچے بھی ہیں, بیوائیں بھی ہیں, کمزور لوگ بھی ہیں, اور بدقسمتی سے دکھ ہوتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں سے متعلق تو یہ فرمایا کہ زمین کے گھروں میں سب سے خوش نصیب گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہے, جس میں یتیم رہتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو, جتنے اس کے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ ہر ایک بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائیں گے. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے. یہ اولڈ ہوم جو ایڈریس, اور یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا, یہ تو مجبوری سے کھولے. اب بیچارے سڑکوں پہ جاتے, کہاں جاتے؟ یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا, یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص آیا گیا نا, یا رسول اللہ دل بہت سخت ہو گیا ہے, قساوت قلب, دل بہت سخت ہے میرا, تو اس کا کوئی علاج, کوئی وظیفہ بتائیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کو تلاش کرو, سر پہ ہاتھ پھیرو, دل نرم ہو جائے گا. تو ہمارا دین تو یہ کہتا ہے. میرا نبی تو خود یتیمی کی زندگی گزارنے والے نبی تھے, وہ تو خود در یتیم ہے. تو دوسرا اسی طریقے سے میں نے دیکھا کہ بیوائیں عورتیں ہیں, شوہر نے چھوڑ دیا, گھر والوں نے نکال دیا. بدقسمتی سے ایسے بھی ہوتے ہیں, میں نے بعض خواتین دیکھی جن کو اس لیے گھر سے نکال دیا کہ صرف بیٹی ہی کیوں پیدا ہوتی ہے ان سے, صرف بیٹی ہی کیوں پیدا ہوتی ہے. حالانکہ یہ تو قرآن تو یہ کہتا ہے, یہ تو مشرکین کا ورثہ ہے کہ مشرکین بچیوں سے پریشان ہوتے تھے, ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور ان کے چہروں پہ سیاہی آ جایا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوش نصیب کا ہے اس کو جس کی 3 بیٹیاں اس کو 3. خود میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں, خود میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بچے تو بچپن ہی سے انتقال فرما گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں, وہ بڑی ہوئی, جوان ہوئی, ان کی شادیاں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی اپنی بیٹیوں سے, کیا محبت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ہم تصور نہیں کر سکتے. ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں یہاں پر آ کے. کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے محبت کیا کرتے تھے, جاتے ہوئے ان کو مل کے جایا کرتے تھے, واپس آتے تھے پہلے ان کو ملتے تھے, ان کا ہاتھ چومتے تھے, وہ اپنے والد کا ہاتھ چومتی تھی, اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے, کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے. یہ رشتہ تھا. اور آج صرف بچیاں پیدا ہونے کی وجہ سے طلاق دے دی جاتی ہے, رشتے ختم کر دیے جاتے ہیں, اور ان کو اس طریقے سے اس طریقے کے جو ادارے ہیں ان میں ڈال دیا جاتا ہے.
اسی طریقے سے میں نے وہ بھی دیکھا کہ کچھ بوڑھے ماں باپ ہیں اور ان کو بھی اس ٹریس میں یا اولڈ ہوم جو بنا رکھے ہیں ہمارے ہاں ان میں ڈال دیا جاتا ہے. بڑی دکھ کی بات ہے. یاد رکھیں ایک بات، ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے ماں باپ کو دکھ دیا ہو اور اللہ نے اس کو سکھ دیا ہو. ہم نے نہیں دیکھا. یہ مکافات عمل ہے. دیکھیں بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کی سزا دیں گے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ دنیا میں اس کی سزا دیتے ہیں. اس میں سے ایک یہ ماں باپ کا نافرمان ہے. جو نافرمانی کرتا ہے جب تک اس کی زندگی کا تماشا نہیں بنے گا اس کو موت نہیں آنی، اس کو موت نہیں آئے گی. اور دوسرا غالباً تکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے، مغرور آدمی کے بارے میں. تکبر والے کو بھی اللہ رب العالمین ذلیل فرماتے ہیں. تو ماں باپ کا دیکھیں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. دیکھیں نا وہ جو میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ فرمایا تھا رمضان میں، جو رمضان والی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد دعا فرمائی جبریل امین نے کہ اللہ اس شخص کو ہلاک و برباد کرے جو بوڑھے ماں باپ کو تو پاتا ہے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا. میں آپ کو بتاؤں پہلے زمانے میں آج سے 50-60 سال پہلے محلے کا بزرگ، محلے کا بوڑھا پوری سوسائٹی کا بزرگ ہوا کرتا تھا، پورے محلے کا بزرگ ہوا کرتا تھا. اب بدقسمتی دیکھیے کہ گھر کا بزرگ نہیں رہا، گھر کا بزرگ نہیں رہا. پہلے محلے کا بزرگ سب کا بزرگ ہوا کرتا تھا. تو حضرت ہم نے جس طریقے سے پیکیج میں دیکھا ہے کہ گھریلو تشدد کی بنیاد پہ بچوں کو، بیوی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، نشے کی بنیاد پہ، محبت کی شادی کی بنیاد پہ، ایسے مختلف صورتیں ہیں. تو کیا شریعت نے کیا ایسے گناہ، اس گناہ کی کیا سزا رکھی ہے کہ جو اپنے بیوی بچوں کی کفالت نہیں کرتا ان کو گھر سے نکال دیتا ہے؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کا جسم کا ایک دھڑ، پورا ایک حصہ وہ نیچے زمین کے ساتھ لٹک رہا ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا میں بیوی کے حق ادا نہیں کرتا تھا. یہاں تو بچ جائیں گے اثر رسوخ کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے. عورت کمزور ہے، مرد حاکم بن جاتا ہے اور تو یہاں تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی عدالت میں 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے یہ لوگ. تو اللہ کے لیے ماہ مبارک یہ مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. اللہ کے لیے میں درخواست کروں گا ان تمام ان حضرات سے جن کے بچے، جن کے والدین، جن کی بیویاں، جن کے گھر کے رشتہ دار اس طریقے سے بیچارے لاوارث ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی عید منائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھیں. تو میں درخواست کروں گا کہ اس موقع پہ جائیں، ان سے ملیں، ان کو واپس اپنے گھروں میں لے کر آئیں. میرے نبی فرما رہے خوش نصیب گھر ہے، خوش نصیب گھر ہے جہاں یتیم رہتے ہیں، جہاں یتیم پلتے ہیں. کوئی آپ کے لیے بوجھ نہیں، اللہ ان کے رزق کا انتظام فرمائیں گے. اور ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ضرورت مند خاتون، حاجت مند خاتون کی حاجت کو پورے کر دیتا ہے، اتنا بڑا اجر رکھا، میں حیران ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کسی مسکین حاجت مند عورت کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کے برابر ثواب دیتے ہیں. حالانکہ جہاد بہت مشکل عمل ہے، بہت مشکل عمل ہے، جان بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے. تو فرمایا تو اللہ وہ اس کو اجر دیں گے. اور پھر فرمایا کہ ایسے دوسرا 2 اجر فرمایا. دوسرا یہ فرمایا کہ جو کسی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اور وہاں پہ خصوصاً حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ بیوہ کا اور مساکین کا آیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو تہجد پڑھنے کا بھی ثواب دیتے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ یہ نیکیاں بھی کمائیں، ان رشتوں کو ہم قریب کریں. بہت بہت شکریہ مولانا رضوان قاسمی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے کسی عزیز و اقارب کو گھر سے نکال دیا ہے مختلف وجوہات کی بنیاد پر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کی برکت سے ہمت کریں اور اپنے گناہ چھوڑیں، اپنے کمزوریاں چھوڑیں، اپنی غفلت چھوڑیں اور ان اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھروں میں واپس لے کر آئیں، ان کی دعائیں لیں. اور یہ جو خوشیوں والے دن آ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے
ہم بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہوں. اور کیا اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے اجر رکھے ہیں جیسا کہ مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے معافی مانگے اور اس کا ازالہ کرے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل. اللہ حافظ.